Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिज़वी भाई और रिज़वी भाई online.com की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले कई नशिस्तों में मैंने आपको कुरान और साइंस के हवाले से कुछ ऐसी हक़ाइक़ से आगाह किया था कि आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि कुरान ने ऐसी हकीकतों और इस फिज़िकली फिनोमेनस की ऐसी वारदातों को, ऐसी थ्योरी को आज से सैकड़ों साल 1400 साल कबल बयान कर दिया था कि आज जिस थ्योरीज़ के ऊपर आज साइंस ने तहकीक करके फ़कत चंद साल कबल जिनको जो है ना वो स्टेबल साइंस के तौर पर जिन हक़ाइक़ को माना है, तस्लीम किया है, कुरान ने उन हक़ाइक़ को, हकीकतों को पहले से वाज़ेह कर दिया था। जैसा कि हमारी पहली जो एपिसोड थी वो एस्ट्रोनॉमी के मुतालिक यानी फ़ल्कियात, इल्मुल फ़ल्कियात के मुतालिक हमने बयान की थी, जिसको साइंसदानों ने आज से 450 साल कबल सबसे पहले फ़ल्कियात में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में नज़रियात पेश किए। हमने पहली एपिसोड के अंदर सैर हासिल गुफ्तगू कुरान हदीस से उस उन्वान पे की थी। बहुत कुछ हदीस शरीफ में है, लेकिन मैं फ़कत क्यों कुरान को ही बयान कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम आगे बायोलॉजी के बारे में जब मैं बयान करूँगा तो मैं साइंस की उन हकीकतों को जो आज साइंस मान चुकी है कुरान से भी और हदीस से भी डिफ़ाइन करूँगा। इसी तरह हमने फ़ल्कियात के बाद कुरान, साइंस और एटम्स का नज़रिया, ये एटम्स जो होते हैं इसके बारे में हमने कुरान के हवाले से गुफ्तगू की थी। कुरान ने एटम के नज़रिए को, थ्योरी ऑफ एटम को, एलिमेंट्स के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में कुरान ने पहले ही बता दिया था। मैंने कुरान की आयत से इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह किया था जिस हकीकत को एक अदना सा शख्स जो कि थोड़ा बहुत भी जानने वाला है वो समझ जाएगा। तीसरी एपिसोड हमने वाटर साइकिलिंग के ऊपर बयान की कि ये समुद्रों से पानी भाप बन के जाता है, फिर बारिश आती है, फिर वो ज़मीन में फिर वो जो है बरसता है और फिर दोबारा समुद्रों में जाता है, और ये वाटर साइकिल जो होता है इसके बारे में हमने कुरान के नज़रिए पेश किया। इसके बाद ज़ेर ज़मीन पानी ये कहाँ से आता है, जो हम पीते हैं, जो ज़मीनों से हम निकालते हैं, ये पानी कहाँ मुतल्लिक कि ये जो ज़ेर ज़मीन पानी है ये कहाँ से आता है। मुख्तलिफ़ नज़रियात थे इसके ऊपर, तो कुरान ने इसकी जो बारे में बताया वो मैंने आप पेश किया। आज साइंस उसी को मानती है। तो ये एथियस्ट के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो कहते हैं कुरान एक झूठी किताब है। तो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो कि एथियस्ट तो साइंस को मानते हैं, साइंस जो भी स्टेबल करती है सब उसको मानते हैं, किसी मज़हब का हो चाहे कोई मज़हब हो या ना हो, साइंस की हकीकतों को हर कोई मानता है। हाल में एथियस्ट को इस हकीकत का इनकार नहीं करना चाहिए। फिर सूरज की और चाँद की रोशनी के मुतालिक कुरान ने जो बयान फरमाया वो भी मैंने बता दिया, और आज से फ़कत 120 साल कबल चाँद और सूरज के बारे में जो साइंसदानों ने नज़रिया पेश किया वो मैंने बता दिया कि चाँद और सूरज के मुतालिक भी कुरान ने 1400 साल कबल जो चीज़ें बताई हैं आज वो जो है साइंसदान उसके बारे में कलाम करते हैं। खैर, ये तो एक नज़रिया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब आते हैं हम, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो जियोलॉजी के मुतालिक, अर्ज़ियात के मुतालिक, ज़मीन के बारे में हक़ाइक़ मुख्तसर बयान करूँगा। इस पर काफ़ी तवील लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं ना तो आयत करीमा की तिलावत करूँगा और ना ही हदीस को कोट करूँगा, फ़कत मैं बोलता जाऊँगा, आप समझ ले जाएँ। कुरान की आयत में जहाँ जहाँ ज़िक्र है मैं इशारतनी बात करूँगा। चूँकि मैं, आप देख रहे हैं, स्टेबल नहीं हूँ, सफ़र के दौरान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ वीडियोज़ बनती रहें। जियोलॉजी यानी इल्मुल अर्ज़ियात, इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक साइंसदान जितने भी हैं, साइंटिस्ट, वो जियोलॉजी के उन्वान पर बुक्स लिखते हैं। जैसा कि बहुत एक अहम बुक जो डॉक्टर फ्रैंक प्रेस ने जो किताब लिखी द अर्थ, तो उसने यानी ज़मीन के उन्वान पर ही बुक्स लिखी है। आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर। दोस्तों, ज़मीन एक तरबूज की तरह है, यानी कि अंडा होता है ना, अंडे की तरह, एक गोल गेंद की तरह नहीं है, जैसा कि पहली एपिसोड के अंदर हमने बात की थी। ये ज़मीन सूरज से बिछड़ा हुआ एक टुकड़ा है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है तेज़ी के साथ, और इस ज़मीन को
اسٹیبل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی اس کی حقیقتیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے زمین کو جب سورج سے جدا کیا، جو پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں بتا چکا ہوں بگ بینگ کا فنومناز کے بارے میں بات کر چکا ہوں پہلے ایپیسوڈ میں. تو بگ بینگ کے دوران جب زمین سورج کا ایک ٹکڑے کی صورت میں بکھری تو اس ٹکڑے کو زمین جو تھا وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور باہر سے وہ ہاٹ ہو گیا اور اندر سے ایک سیال مادہ ہے. تو یہ ایک جس طرح تربوز ہوتا ہے نا، لمبا گول بھی ہوتا ہے لمبا بھی ہوتا ہے تھوڑا، اس طریقے سے انڈے کی صورت میں یہ جو ہے اختیار کر گئی. اور پھر جو ہے یہ زمین، اس کے اوپر انسان پائے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ نصب کیے. اس زمین کو 7 تہوں بڑی تہوں پر مشتمل کیا اللہ نے. 7 تہیں ہیں زمینوں کی. یعنی زمین فرض کریں کہ یہ ایک زمین ہے ایک تربوز کی صورت میں، اس کے اوپر ایک تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری تہ اور 7 تہ ہیں. 7 تہ بنائی ہیں اللہ نے. پھر زمین ہے. آپ زمین کو کھود دیں نا نیچے تو 7 تہ سے گزر کر کے آپ ایک درمیان میں پیٹ، زمین کے پیٹ تک پہنچیں گے. اور زمین کا جو پیٹ ہے اس میں ایک گرم سیال مادہ ہے. سمجھ لیں کہ میں مثال اس کی دیتا ہوں. آپ ایک سیب کو لیں، سیب کو، اور سیب کے اندر جو بیچ والی جگہ ہے نا، بیچ والی جگہ، اس جگہ پر آپ سمجھ لیں گرم قسم کی ایک چیز موجود ہے، ایک مادہ ہے، ایک آئل ہے. آئل، آپ آئل سمجھ لیں اس کو، جس کو آپ روڈ بنتے ہیں، روڈوں کے اوپر ایک کالا سا وہ ڈالتے ہیں نا، لک جسے کہتے ہیں، لک، راک، وہ جو ہے اس طرح کی گاڑھی صورت کا ایک سیال مادہ ہے. آئل سمجھ لیں اسے آپ، جو زمین کے پیٹ میں ہے اور انتہائی گرم ہے. یعنی جب وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلے نا تو اس کی وہ جہاں بھی جائے وہ چیزوں کو جلاتا جائے گا، اتنا گرم ہے وہ. کیونکہ زمین وہ سورج کا حصہ تھی نا زمین، تو سورج میں بھی آپ وہ سارا سورج تو سارا ہے ہی سیال مادہ، گرم سیال ہے. تو وہ جو سورج ہے نا، سورج سے بچھڑا ہوا ہے کیونکہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ، تو زمین کے اندر وہ سورج والا گرم سیال مادہ پایا جاتا ہے. تو اس سیال مادے کے اوپر، یعنی جو سیب کا وہ درمیان والا بیج والا حصہ ہے، اس کے اوپر سیب کا بیر جو ہے کھانے والا حصہ ہوتا ہے. تو زمین بھی اسی طرح ہے، درمیان میں وہ سیال مادہ ہے اور بیر 7 تہوں پر مشتمل، 7 تہوں پر مشتمل زمین کی باروں بیر سے پیکنگ ہے زمین کی. اس ایک پیکنگ کا جو سفر ہے نا، 7 پیکنگ ہیں. ایک پیکنگ کا جو سفر ہے، وہ ایک تہ کا جو سفر ہے وہ 30 میل بتایا جاتا ہے. یعنی 30 میل سفر کریں تو ایک وہ تہ ختم ہوتی ہے. 7 تہ ہیں. اور اس بارے میں ایک اور نظریہ بھی ہے کہ زمین کا جو کرسٹ ہے، مطلب کہ زمین کے اوپر والی تہ جو سب سے نیچے والی تہ ہے، سب سے نیچے والی تہ جو کہ اس سیال مادے کی سب سے پہلی والی جو حصہ ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں، وہ تقریباً 35 کلومیٹر کا سفر پر مشتمل ہے. ایک اندازہ یہ بھی ہے، اب مختلف اندازے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جبکہ سمندروں کی جہاں سمندر ہیں، سمندر کی تہ سے نیچے اگر جائیں تو وہ جو سیال مادہ ہے وہ 5 کلومیٹر کی دوری پر مشتمل ہے، موجود ہے. 5 کلومیٹر آپ زمین کے اندر جائیں تو آگے سے وہ سیال مادہ آ جائے گا. اور پہاڑوں پر، جہاں پہاڑ ہیں، اگر پہاڑوں والی جگہ پر آپ کھدائی کرنا شروع کر دیں تو آپ تقریباً 80 سے 85 کلومیٹر نیچے جائیں گے تو وہ سیال، گرم سیال مادہ آپ کو سامنے آ جائے گا. یعنی سیل فشل ارتھ کرسٹ جسے کہتے ہیں، جو تقریباً عام جگہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل ہے، جس کے اندر وہ سیال مادہ ہے جو بحری تہ ہے، جس کو فشل ارتھ کرسٹ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا، سائنس کہتی ہے. اب پہلے سائنس کا نظریہ بتا رہا ہوں، پھر میں قرآن کی طرف جاؤں گا، قرآن کے بارے میں بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے. اب سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو فشل ارتھ کرسٹ ہے، جو کہ سب سے اندر والی تہ ہے زمین کی، ایک وقت آئے گا یہ ہل جائے گی اور وہ سیال مادہ جہاں سے راستہ ملے گا، اندر گرمی ہے، پریشر ہے، زمین کے اندر بہت ٹمپریچر ہے، اور وہ پریشر جو ہے نا اس کی وجہ سے سیال مادہ باہر نکلے گا اور زمین میں ایک زلزلہ سا پیدا ہوگا
ایک وقت ایسا آئے گا اور یہ انتہائی سخت ترین ایک وقت ہوگا. یعنی اب سائنس کا یہ نظریہ ہے. اس کو آپ مزید ڈیٹیل کے ساتھ دا ارتھ کتاب جو ہے ڈاکٹر فرینک پریس کی, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مزید یعنی وضاحت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو یوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پھر ڈاکٹر فرینک پریس نے اس کے اوپر کلام کیا, بلکہ یوٹیوب پر جائیں تو ایک انگریز ہے, اس نے زمین کی تحقیقات کرنے کے بعد پوری یعنی ڈاکٹر ایلیسن نام ہے ان کا. ڈاکٹر ایلسن نے زمین کے اوپر تحقیقات کرنے کے بعد اور پھر قرآن کو پڑھا. جب اس کو کہیں کسی نے بتایا نا, تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے خود قرآن کی آیات کو ڈیفائن کیا. میں The Quran on Geology. Dr. Alison Pete Palmer. About our speaker, born and raised in New Jersey, AR, Pete Palmer earned his BS in geology from Pennsylvania State in 1946. According to Surah 29, Ayah 20, God says, "Walk through the earth and see how God did originate creation." The story that I have just presented is the product of thousands of geologists walking through the earth, observing and thinking about their observations, primarily since the early 1800s. Next slide. Surah 79, Ayah 31, discussing creation and the earth, states, "He draweth out therefrom its moisture." Although this seems to be in a context of چھوٹا سا کلپ اس کا لگاؤں گا یہاں پر, پھر کیونکہ یوٹیوب پالیسی ہوتی ہیں, اسٹرائک آ جاتے ہیں, تو مزید اس کے بارے میں کہوں گا کہ دا ویژن آف ارتھ اینڈ قرآن, ڈاکٹر ایلیسن آپ لکھیں گے یوٹیوب پر وہ ویڈیوز آ جائے گی, جو کہ انگریز ڈاکٹر تھا. اس نے آج سے کافی عرصہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات کر کے بتائیں کہ قرآن نے جو چیزیں پہلے بتائی ہیں آج سائنس آج ان کے حد تک پہنچی ہے. اور انگریز مانتے ہیں اس چیز کو, قرآن کی گہرائی کو کوئی انکار نہیں کر پاتا. وہ ایک الگ بات ہے, ہر درمی ہے, وہ جان بوجھ کے مان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو زمین میں کیا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ جو پہاڑ ہے, پہاڑ یہ زمین پر خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, ایک ویژن رہا ہے ایک عرصے تک کہ زمین کے جو پہاڑ ہیں زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ان کو جو بیان کیا ہے, اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یہ پہاڑ صرف خوبصورتی کے لیے ہیں. صرف خوبصورتی ان سے ہے, لیکن یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہے. یہ زمین کو بیلنس میں رکھی ہوئی ہیں. اگر پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین کا جو بیلنس ہے نا, یہ نہ رہے. کبھی سورج ادھر سے نکل رہا ہو, کبھی سورج ادھر سے نکل رہا ہو, کبھی سورج ادھر سے, کیونکہ سورج تو ایک جگہ پہ ایک سرفیس میں ہے. زمین کیونکہ کبھی یوں گھوم رہی ہوتی, کبھی یوں گھوم رہی ہوتی, کبھی ستارے ادھر سے نظر آ رہے ہوتے, کبھی ادھر سے نظر آ رہے ہوتے, کبھی مشرق اس طرف ہوتا, کبھی مغرب اس طرف ہوتا. تو یہ جو زمین کا ایک ہی بیلنس ہے. آپ دیکھیں سورج ادھر سے نکلتا ہے, زمین ایک ہی لائن میں چل رہی ہے, کبھی زمین آگے لائن سے آگے پیچھے نہیں ہلی. سورج کے گرد زمین ایک لائن میں گھوم رہی ہے. ہم نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں پوری فلکیات کے بارے میں جو ہے نا وہ گلیکسیز کے بارے میں قرآن کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فرینک پریس لکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں, غیر مسلم تھا, قرآن کو نہیں پڑھا اس نے, ڈاکٹر فرینک پریس نے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے ہیں. اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین ایک جگہ سٹیبل نہیں ہو سکتی. آگے چل کے میں قرآن سے بتاؤں گا قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ والجبال ارساہا, الجبال ارساہا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا میں, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان تمید بکم, ایک جگہ فرمایا اوتادا, والجبال اوتادا. قرآن میں مختلف مقامات پہ جب جبال کا ذکر ہے, آگے چل کے بات کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے زمینوں کو کیا کیا, زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح, جب میخیں ہوتی ہیں, میخ کس کام کی ہوتی ہے, کیل, جس کیل کو آپ لگاتے ہیں اور اوپر ہتھوڑا مارتے ہیں اور کیل وہ جاتی ہے, تو وہ کیا کام کرتی ہے, وہ جس چیز پہ آپ کیل لگا رہے ہوتے ہیں نا اس کو مضبوط کرنے کا کام دیتی ہے. یعنی آپ 2 لکڑیوں کو ایک ساتھ مضبوط کرنے کے لیے
اوپر پہاڑ کیا کرتے ہیں آپ کیل لگاتے ہیں. اب زمین تہ میں ہے, تہ میں زمین کی تہوں کو جبکہ وہ سرکے نہیں, اللہ نے ان کی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ہم نے میخیں لگائی ہیں. میرے اللہ میخ لوہے کی لگائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں, وہ القا فی الارض, ہم نے القا کی ہیں ارض کے اندر, زمین کے اندر, اور رواسیہ ان تمید بکم, کہ جو زمین کے اندر ہم نے میخیں لگائی ہیں تاکہ زمین کو وہ لے کر ڈھلک نہ جائے, تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے, تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے, اس لیے ہم نے زمین میں میخیں لگائی ہیں. میرے اللہ میخیں کون سی ہیں؟ پہاڑوں کو کہا ہے اللہ نے میخیں, کہ میخیں لگائی ہیں. پھر سورہ نازیات کے اندر اللہ نے, سورہ غاشیہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا اللہ نے, اور سورہ نازیات کی آیت نمبر 32 میں کہا. غاشیہ کے اندر سورہ نازیات کی آیت نمبر 32 میں, سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, کہ ہم نے دحاہا کے اوپر میں آلریڈی کلام کر چکا ہوں. دحاہا کس معنی میں آتا ہے؟ اس کا ایک معنی بچھونا بھی ہے, اس کا ایک معنی بیزلی صورت کی طرح کسی کو بچھونا, کسی خاص ترتیب میں بچھونا. تو میں اس پہ کلام کر چکا ہوں. اللہ فرمایا زمین کو ہم نے خاص ترکیب کے ساتھ بچھایا, ایک خاص شکل میں. اخرج منہا ماء, کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پانی اس سے خارج کیا, اسے پانی نکالا, یعنی اخرج نکالا منہا اس میں سے, ماء پانی, مرعاہا اور اس کا سبزہ, اسے سبزہ اگایا. زمین کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ رب الجبال ارساہا, ہم نے جبال اس میں گاڑ دی ہیں, ارس کر دی ہیں, گاڑ دی ہیں. زمین میں کیا کی ہیں؟ پہاڑوں کو گاڑا ہے, اس لیے کہ اس کا توازن برقرار رہے. اب ڈاکٹر ویلسن نے جب قرآن کے اوپر کلام کی, ڈاکٹر ویلسن نے جب قرآن پہ کلام کیا نا, تو اس نے کہا کہ قرآن میں سورہ عنکبوت یعنی آیت نمبر سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 20 اس نے پیش کی, جو اس کی ویڈیوز پہ آج موجود ہے یوٹیوب پہ. اس نے کہا کہ جی اس میں جو ایک آیت ہے کل سیرو فی الارض فانظروا, وہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کا اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے جو اس نے تحقیق کی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس فی کا معنی مسلمان سب کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے مطابق صرف جو سرفس آن ارتھ جو چیزیں ہیں, یعنی زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں, یہی سے مراد ہے کہ زمین پر سیر کرو. اس کا مطلب یہ ہے زمین پر سیر کرو. تو ڈاکٹر ویلسن کہتا ہے کہ اس قرآن کی اس آیات کا یہ مطلب بھی ضرور ہوگا کہ اس زمین پر سیر کرو, سیرو فی الارض, لیکن وہ کہتا ہے اس پر کا جو فی کا معنی پر نہیں ہے. وہ کہتا ہے فی کا معنی ہے زمین میں غور و فکر کرو, کہ زمین کی اللہ نے جو حکم دیا ہے نا, وہ یہ دیا ہے کہ کہتا ہے جو مسلمانوں میں خدا انہیں حکم دے رہا ہے, وہ یہ دے رہا ہے کہ زمین میں کل سیرو سیر کرو, فی الارض زمین میں جا کے سیر کرو, زمین میں چیک کرو, جو ہے نا چلو پھرو. فانظروا پس دیکھو, فانظروا پس اس میں غور و فکر کرو. کیف بدا, کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا, بنایا, خلقہ مخلوقات کو. اچھا سے اللہ نے بنایا, زمین میں سیر کرو. تو وہ کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زمین میں جا کے چیک کرو, تو معلوم ہوگا زمین کے اندر کیا کیا اللہ نے قدرت رکھی ہے, اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے, اور زمین کے اندر غور و فکر کرو. تو وہ اس آیت میں یعنی کافی طویل کلام کرتا ہے, وہ ویڈیو آپ خود اس کی دیکھ سکتے ہیں. سورہ طارق کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کمال کی بات فرمائی. سورہ طارق سورہ نمبر 86, یہ بات بھی میں نے ڈاکٹر ویلسن سے لی ہے. ڈاکٹر ویلسن نے یہ تحقیق پیش کی ہے, قرآن کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلم قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے. ڈاکٹر ویلسن کہتا ہے کہ جو سورہ طارق ہے سورہ نمبر 86, اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین پھٹنے والی ہے, زمین پھٹنے والی ہے, آسمان جو ہے پلٹنے والا ہے, پلٹ جائے گا آسمان, ایک وقت آئے گا آسمان پلٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی. اور اس مقام کو بیان کیا. تو اس کے اوپر وہ کلام کرتا ہے, وہ جو کہتا ہے کہ زمین واقعہ میں ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کا جو اندر والا کرسٹ ہے نا, جو کہ جس کو کہا کہ سیلفشل ارتھ کرسٹ, وہ ہل جانے کا خطرہ ہے, وہ ہل جائے گا اور زمین اندر سے اپنا سب کچھ باہر نکال پھینک گی.
اور پھر قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے وہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنے پیٹ سے سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی. اس بات کو وہ ڈاکٹر ویلسن بیان کرتا ہے. تو خیر ہمارا تو اس سے نظریہ یہ ہے کہ مردوں کو باہر نکالا جائے گا, لیکن اس کا ایک نظریہ سائنٹیفک حساب سے بنتا ہے جو کہ ڈاکٹر ویلسن نے پیش کیا. پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ, اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو, تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, کہ وہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ تَحْسَبُهَا, آپ یہ خیال کرتے ہو, یعنی آپ کا ویژن یہ ہے, ایک اللہ انسانوں کو بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ, تم پہاڑوں کو جب دیکھتے ہو, اب جو بھی دیکھتا ہے چاہے وہ کچھ بھی مخلوقات ہیں, اللہ کا خطاب جن سے بھی ہے, چاہے انسانوں سے ہے یا کسی اور چیز سے. تحسبها, تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ خیال کرتے ہو جب تم اسے دیکھتے ہو تو, جامدۃ وہیہ, کہ یہ جو ہیں یہ جمے ہوئے ہیں. پہاڑ کیا ہیں؟ ایک جگہ پہ جمے ہوئے ہیں. فرمایا وہیہ تمر, اللہ فرماتا ہے نہیں, خبردار, تم جو خیال کرتے ہو پہاڑوں کو دیکھ کر یہ جمے ہوئی ہیں, نہیں, پہاڑ چلتے ہیں. پہاڑ کیا کرتے ہیں؟ پہاڑ چلتے ہیں بھائی. پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جانب سفر کرتے ہیں. کیا پہاڑ چلتے ہیں؟ کبھی اس بات کا معائنہ کرنا چاہیے کہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تحسبها جامدۃ, تم سمجھتے ہو جہاں پہاڑ جمے ہوئی ہیں, نہیں, وہیہ تمر, کہ وہ چلتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا مر السحاب اللہ, کہ اللہ فرماتا ہے کہ صنع اللہ, یہ صنعت کاری کو کہتے ہیں. صنعت کاری, سواد نون عین, یعنی صنع اللہ, صنعت کاری سے نکلا, کہ اللہ کی صنعت, یعنی اللہ کی کارکردگی, یہ اللہ کی مہارت جسے ہم کرتے ہیں, کہ یعنی اللہ کی یہ مہارت ہے اللہ کے بنانے میں, تخلیق کرنے میں, کہ اللہ نے ایسے پہاڑوں کو بنایا, پہاڑ چلتے ہیں, بادل بھی چلتے ہیں. کہ کل شیء انہ خبیر, بے شک ہر چیز کا بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ناظرین بتایا کہ پہاڑ چلتے ہیں. اب دا ارتھ کھولیے ڈاکٹر فرینک پریس کی, وہ پہاڑوں کے چیپٹر میں جہاں پہاڑوں کا باب کیا کرتے تھے, پہاڑ موو کر رہے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. پہاڑ اپنی جگہ کو میں وہ موو کرتے ہیں, چلتے ہیں. اس پر کافی تحقیقات کی گئی ہیں کہ جب ایک پہاڑ جو کہ 7-20 سال قبل ایک مقام سے ایک مقام تک تھا, جب دیکھا گیا تو وہ اس کا مقام چینج ہوا, چاہے وہ چند سینٹی میٹر ہوا, اس طرح سے وہ الگ بحث ہے, لیکن پہاڑ چلتے ہیں. اس پر سائنس کا اتفاق ہو چکا ہے. لیکن قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے پہاڑ چلتے ہیں؟ یہ بھی قرآن میں ہے. پھر اللہ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا 17 میں, اللہ یہ ہے جو زندہ, جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو. آج سائنس کہتی ہے کہ زمین کے ہر ذرہ ایک لحاظ سے اپنی حیات رکھتا ہے. بلکہ میری جو الیکٹرانس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, میں نے آپ بتایا کہ زمین کے ہر ذرے میں ایک نیوکلیس ہے اور اس کے اندر الیکٹران اور پروٹون حرکت کر رہی ہیں, یعنی ہر ذرے میں زندگی ہے. زمین کے ہر ذرے میں وہ زندہ ہے اپنی میت کے اعتبار سے. تو ایک الگ بحث ہے. اس کو سورہ زمین کو زندہ کیا, اس کے اوپر سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کے علاوہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 ہے, اور سورہ دیگر سورہ نمبر 67 سے آیت نمبر 16 اور دیگر بھی ہیں. اور ایک اور حقیقت ڈاکٹر ویلسن نے بھی اس کو بیان کیا اور ڈاکٹر فرینک پریس نے بھی سردارت کے اندر, کہ زمین جو ہے نا اپنے کناروں سے گھٹ رہی ہے. جو زمین ہے نا یہ اپنے کناروں سے کم ہو رہی ہے, یعنی اس کی جو ذرے ہیں وہ ہوا میں ختم ہو رہے ہیں, یہ جل رہے ہیں, یہ کہیں ختم ہو رہی ہے. زمین اگر پہلے 5 کلو کی تھی, میں مثال دے رہا ہوں, تو اب وہ 4 کلو اور کچھ پوائنٹ کی رہ گئی ہے, کچھ گرام کی, تو وہ کم ہو رہی ہے. کرتے کرتے وہ 1 کلو کی ہو جائے گی, پھر وہ ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا زمین کم ہو رہی ہے. زمین اپنے حجم کے اعتبار سے اپنے کناروں سے کم ہو رہی ہے. یہ ڈاکٹر فرینک پریس نے دا ارتھ کے اندر لکھا اور ڈاکٹر ویلسن نے بھی اس کو بیان کیا اپنی بیان کے اندر. یوٹیوب پر اس کا ریکارڈ ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے
اللہ اکبر، قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا. سورہ رعد آیت نمبر 41 اللہ فرماتا ہے اور ہم زمین کو اس کے افطرا سے، اس کے کناروں سے اس کو ہم کم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم زمین کو کناروں سے، اس کے اطراف سے کٹا رہے ہیں. اطراف کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں. سورہ رعد کی آیت نمبر 41 اللہ فرماتا ہے ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں، کٹا رہے ہیں. یہ 1400 سال قبل آیت نازل ہوئی اور آج سائنس کہتی ہے زمین اپنے کناروں سے کم ہو رہی ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، یہ کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ زمین کے بارے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو پہلے میں آلریڈی جو ہے ایک بیان کر چکا ہوں. تو دوستو یہ تھا زمین کا چیپٹر. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں بیان کروں گا قرآن کے اور حوالے سے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جو ہر اعتبار سے ہر علوم کو اپنی جامعیت علمی کے لحاظ سے اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے. بس ضرورت ہے ہمیں فکر و غور و فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی نعمت ہے. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے ایتھیس ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی مذہب پر نہیں جائیں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.